It's Faizan Raza presents. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबीयीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम 12वीं के चांद के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर महमूद गज़नवी हाजिर खिदमत है। जैसा कि आपको मालूम है कि यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक हमने बच्चों के लिए इस मौजू के तहत एक तकरीरी मुकाबले का एहतमाम किया है और इसका बुनियादी मकसद ये है कि बच्चों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हवाले से, आपकी शख्सियत के हवाले से, आपके अमाल के हवाले से उनमें आगाही को उजागर किया जाए। और दूसरा बुनियादी मकसद ये है कि बच्चों में फ़न तकरीर को जो है परवान चढ़ाया जाए, जो कि हमारे ज़माने में फ़ी ज़माना जो है फ़न तकरीर आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ जा रहा है। लेकिन आपने जितने प्रोग्राम अब तक देखे हैं आपको हैरत हुई होगी कि ये बच्चे बज़ाहिर बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन इन्होंने खिताबत के बड़े बड़े मुजाहरे करके दिखाए हैं। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम का पैटर्न ये है कि इसमें 3 बच्चे जो हैं वो तकरीर करते हैं और 3 ही मुकर्रिर होते हैं और 3 ही इनाम होते हैं। बस हमें ये देखना होता है कि इसमें दोम, सोम और अव्वल इनाम किसे दिया जाए। और हमारे दरमियान जो हैं एक मेहमान खुसूसी होते हैं, जो मेहमान खुसूसी के साथ साथ मुनसिफ भी हैं, जो इन बच्चों की तकरीरों पर कमेंट्स भी देते हैं, फैसला भी करते हैं, रिजल्ट भी अनाउंस करते हैं और हम हौसला अफजाई के लिए इन बच्चों को 3 असनाद भी जारी करते हैं। आज हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है मुफ्ती मोहम्मद उमैर महमूद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं आपको। अभी आप इनकी बड़ी बड़ी तकरीरें सुनाएंगे। आपकी जिम्मेदारी ये होगी कि आप इनकी तकरीरों पर कमेंट्स भी करेंगे और इनके फ़न खिताबत को जहन में रख के जो भी तरीक़ा हमने वज़ा किया है, इनका मवाद, इनकी अदायगी, इनका कॉन्फिडेंस, उस पर इनको 3 असनाद जो हैं वो जारी करनी है। तो आपकी इजाज़त हो तो मैं शुरू करूँ। नाज़रीन मोहतरम, आज हम पहली मुकर्ररा हमारी जो है यहाँ उनका मौजू है वलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनका नाम है फातिमा असद अली। ये अपनी तकरीर आपके सामने पेश कर रही हैं, तशरीफ लाएं। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अमा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज साथियों, आप तमाम लोगों को फातिमा का सलाम। मुझे जो वक्त दिया गया है वो आटे में नमक के बराबर है और जो मौजू मुझे मिला है वो विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। अल्लाह ताला कुरान करीम की सूरत आले इमरान में इशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मुसलमानों पर कि उनमें उन्हीं में से एक रसूल भेजा। और क्यों ना ये अल्लाह का एहसान हो कि जब पूरी दुनिया ज़ुल्मतों के अंधेरे में घूम थी, खासकर अहले अलब की अखलाकी हालत निहायत खराब थी, वो एक खुदा को छोड़कर अपने हाथों से बनाई हुई मूर्तियों की इबादत करने लगे थे। कत्ल गारत, जुआ खेलना, नौ मौलूद बच्चों को जिंदा दफन कर देना, अगर कोई ऐसा बुरा काम ना था जो उनमें ना हो। इसी जुल्मतों के अंधेरों को खत्म करने के लिए 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन सब शादी के वक्त हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। आला हजरत शाह अहमद रज़ा खान ने क्या खूब कहा है, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिले अफरोज साथ पे लाखों सलाम। जिस रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई उस रात बहुत ही अजीब और गरीब वाक़यात रहनुमा हुए। उस रात काबे में जो बुत रखे हुए थे वो सर के बिल गिर गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वाक़ात एक ऐसा नूर जाहिर हुआ जिसकी रोशनी में हजरत बीबी आमना को मुल्क शाम के महलात दिखाई देने लगे। उस रात ईरान का आतिश का दर जिसमें 1000 साल से आंख भड़क रही थी वो अचानक बुझ गई। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो खाना काबा नूर से मुनव्वर हो गया और सितारों को देखा गया कि वो जमीन से इतने करीब थे यूं लगता था जैसे सितारे टूटकर जमीन पर गिर पड़ेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, नूर से अपने सरवर आलम दुनिया जगमगाने आए, नूर से अपने सरवर आलम दुनिया जगमगाने आए, गम के मारो दुखियारों को सीने से लगाने आए।
جس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی اس رات کا ایک اور واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو بادل کا ایک بہت بڑا ٹکڑا جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندے کے اڑنے کی آواز تھی اور کچھ انسانوں کے بولنے کی بھی آوازیں سنائی دے رہی تھی، پھر اچانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے اور کوئی اعلان کرنے والا یہ اعلان کر رہا تھا کہ محمد کو مشرق و مغرب کی سیر کراؤ تاکہ پوری کائنات کو ان کا نام اور ان کی صفت معلوم ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبز کپڑے میں لپیٹ دیا گیا اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی گئی اور پھر میرے حوالے کر دیا گیا۔ اسی شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتی ہوں کہ ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، فاطمہ اسد علی کی تقریر آپ نے سنی، مفتی صاحب کیسا لگا آپ کو؟ جی، سب سے پہلے تو میں ARYQ TV کی انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے حوالے سے اس خصوصی موقع پر بچوں کو اس بات کا موقع فراہم کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اور ذکر مبارک کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مختلف ٹی وی چینلز پر بچوں کے حوالے سے بہت سے پروگرامز ہوتے ہیں اور یقینی طور پر بچپن سے جو باتیں بچوں کے دل اور دماغ میں راسخ ہو جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں، پھر وہ ان کی زندگی کے بقیہ حصوں کے اندر کہیں نہ کہیں ضرور جھلکتی ہیں۔ اصل میں بنیادی مقصد یہی ہے اس پروگرام کا کہ اب اس عمر سے اگر یہ سوچنا شروع کر دیں گے، اور ظاہر ہے ہفتہ تو لگا ہوا نا تقریر پڑھنے میں، یاد کرنے میں، تو ایک ہفتہ تو اس یقینی طور پر۔ اور اس سے بڑھ کر بات یہ کہ جب بچپن میں اتنی خوبصورت انداز سے یہ اپنے خیالات کا خود اعتمادی کے ساتھ دوسرے لوگوں کے سامنے، ٹی وی کے سامنے آ کر اظہار خیال کرتے ہیں، تو یقینی طور پر جب یہ بڑے ہوں گے اور پریکٹیکل لائف میں آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ایک مور ایفیکٹو انداز میں لوگوں تک انشاءاللہ تعالی دین کا پیغام کو آگے پہنچائیں گے۔ اور یہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، ان بچوں میں میں نے ایک چیز جو مجھے بڑی اچھی لگی، یہ جو کیمرہ ہے نا سامنے، یہ بڑا ظالم ہے۔ اس کے سامنے بڑے بڑے پہلوان جب آتے ہیں نا تو ان کے ہاتھ پیر کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، مطلب وہ لوگ بھی جو پریکٹس میں ہیں ان کے ہاتھ میں، لیکن یہ بچے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے سامنے اسے فیس کر کے تقریر کرنا شروع ہوئی، یہ ان میں کانفیڈنس جو ہے۔ بہرحال یہ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایک دو باتیں میں نے نوٹ کی ہوں فاطمہ کی۔ دل افروز ساتھ ہے بیٹا وہ، ٹھیک ہے، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ اور اسی طرح آپ نے کہا ہے یہ صفت نہیں صفت ہے، جی ٹھیک ہے، اور ختم نہیں ہوتی، ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تقریر میں اپنی تقریر اس شعر پر ختم کروں گی، ٹھیک ہے، شاباش۔ اچھا، اسی طرح سے ڈاکٹر صاحب یہ لفظ بیٹا مہر نبوت ہے، مہر نہیں ہے، مہر نبوت ہے۔ اور اس کے بعد بھی جو بچے تقریر کے لیے آئیں گے تو اس میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ کسی کے سامنے گفتگو کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کا آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے۔ جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کی بات زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اور جب ہمارا کوئی مقرر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے تو دوسرے بچے اور ہم سب آہستگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں۔ اور جب کسی بچے کی تقریر ختم ہو تو پھر سب لوگ جو ہیں، اب تالی تو بجا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، سیرت کا پروگرام ہے، تو کیا کہیں گے؟ شاباش، آپ تو مجھ سے بھی زیادہ اچھے جانتے ہیں نا، آپ کو تو مجھ سے بھی زیادہ پتہ ہے، مجھے تو پتہ بھی تھا، ابھی پتہ چلا، سبحان اللہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب میں بلا رہا ہوں ام کلثوم کو۔ ام کلثوم کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں پر شفقت۔ آئیے ام کلثوم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم۔ آج کا جو میرا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں پر شفقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں سے بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اسی بات کی تعلیم دیتے تھے کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ اور ان سے پیار و محبت کرو۔ آئے ناظرین، اسی حوالے سے کچھ واقعات احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سب کو بتاتی ہوں۔
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے تھے تو اپنے والدین سے بچھڑ گئے تھے. اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور چچا کو جب پتا چلا کہ ہمارا بچہ مکے کے ایک شخص کے پاس ہے تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ ہمارا بچہ ہمیں دے دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کا فیصلہ میں اس لڑکے پہ چھوڑ رہا ہوں. اگر وہ بخوشی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے اسے لے جاؤ, لیکن میں خود اسے اپنے سے جدا نہ کروں گا. انہوں نے کہا آپ نے تو بہت اچھی بات کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والد اور چچا سے ملنے کے بعد پوچھا گیا کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ جانا پسند فرمائیں گے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا پسند فرمائیں گے. تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی کے پاس نہیں جانا چاہتا. یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور چچا حیران ہو گئے. اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کتنی شفقت فرماتے تھے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اسی بات کی تعلیم دیتے تھے کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے اور ان کی اچھی طریقے سے تربیت کرے اور ان کی اچھی طریقے سے تربیت کرے. حضرت جابر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب وہ باہی تشریف لائے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بچہ راستے میں ملتا اسے اپنے ساتھ سواری پہ آگے پیچھے بٹھا لیتے تھے اور جو بچہ ملتا اسے خود سلام کرتے اور پیار کرتے. حضرت جابر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف چلنے لگے. میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا. اتنی دیر میں کچھ اور لڑکے بھی آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بھی پیار کیا, مجھے بھی پیار کیا. اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کتنی شفقت فرماتے تھے کہ وہ اپنے ماں باپ سے بچھڑ جانے کا غم بلا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا چاہتے تھے. اللہ تعالی ہمیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, آمین. اور ہمیں چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما, آمین. اب میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں. تو بھی ہو جا دیوانہ نبی کا, شان تیری بھی ہوگی شاہانہ, تم ملے دونوں عالم کی دولت ملی, اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے. اچھا ام کلثوم ایک بات سب بچوں کے لیے ایک بات, انہوں نے جو ہے وہ مسلسل ایک لفظ استعمال کیا رضی اللہ تعالی عنہا. تو پتہ ہوتا ہے کیا ہے, جب مردوں کا نام لیتے ہیں صحابہ کرام کا تو کہتے ہیں عنہو, کیا کہتے ہیں, اور جب خواتین صحابیات کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, جب خواتین کا نام لیتے تو عنہا کہتے ہیں, جب مردوں کا نام لیتے ہیں تو عنہو کہتے ہیں. چلیے آئیے تشریف لائیے, بہت شکریہ. ان کی تقریر تو سن ہی لیا آپ نے, تیسری تقریر بھی سن لیتے ہیں پھر مجموعی طور پہ بات کرتے ہیں. تیسرے مقرر ہمارے ہیں فہد عبد الاحد, اور اتفاق یہ ہے, بلکہ اتفاق کیا طے شدہ پروگرام کے تحت ان کا موضوع بھی یہی ہے. موضوع ایک ہے, انداز بیان مختلف. تو فہد عبد الاحد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں پر شفقت کے حوالے سے تقریر کرائیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری تقریر کا موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں پر شفقت. محترم حاضرین و ناظرین السلام علیکم. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے حد درجہ پیار فرماتے, ان پر شفقت فرما دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا. اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کی عزت کرنے کی تاکید فرمائی ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کے ساتھ پیش آنے کی تاکید فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیار کر رہے تھے کہ ایک شخص آیا, اس نے کہا آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں, میرے 10 بچے مار اب تک میں نے کسی کو پیار نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے دل میں اللہ نے شفقت نہیں ڈالی, یعنی تیرے دل میں اللہ نے شفقت اور محبت کو نہیں ڈالا جو تو اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں سے اتنی شفقت فرماتے کہ انہیں بلا کر تحفہ عطا فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ کہیں سے کپڑے آئے, اس میں ایک سیاہ رنگ کی چادر بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کس کو دوں؟ حاضرین چپ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لال کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کم عمر ہونے کے باعث وہ لڑکھڑاتے جاتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فوراً منبر سے اتر کر انہیں گود میں اٹھا لیا اور اپنے سامنے بٹھا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی مبارک پیٹھ پر سوار فرماتے. آپ سب کو حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو انہیں اپنے ساتھ رکھتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر سوار ہو جاتی. محترم حاضرین و ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کس قدر شفقت و محبت فرما دیتے. کوئی پہلاتا تو پہلے چھوٹے بچوں کو عنایت فرماتے، چھوٹے بچوں کو اپنی گود میں لے کے انہیں پیار کرتے، شفقت سے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ایڈ کے بعد میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کا داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے. ناظرین محترم، فہد کی تقریر سن کر میرا گلا خشک ہو گیا ہے اور پانی پینے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. ان کے چہرے، مفتی صاحب چہرہ دیکھا آپ نے؟ جی بالکل، پسینہ پسینہ ہو گیا اور بہت زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ کانفیڈنس کے ساتھ. بہت اچھے، شاباش. بس ایک چیز ذرا سی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا حاضرین و ناظرین، یہ واہ الگ نہیں کہتے، حاضرین و ناظرین کیا کہتے ہیں؟ حاضرین و ناظرین. واہ جو عربی میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آ جائیے. شاباش، بہت اچھی. اچھا مودی صاحب، تینوں تقریریں آپ نے سن لی. اب فیصلہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے جی، اور آپ ان پہ کمنٹس دے کے فیصلہ عنایت فرمائیے، تو پھر ہم پروگرام کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم تقریر کرتے ہیں تو تقریر میں دو چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. ایک آپ کے الفاظ کی ادائیگی. اگر آپ اردو زبان میں تقریر کر رہے ہیں تو آپ کس طرح سے اردو کے الفاظ کو ادا کرتے ہیں. اگر آپ انگریزی زبان میں خطاب کر رہے ہیں تو آپ کس طرح سے انگریزی کے کلمات کو ادا کرتے ہیں. تو جب آپ اردو بولتے ہیں یا اردو میں تقریر کرتے ہیں تو الفاظ کی ادائیگی پر غور کیا کریں. دوسری بات یہ کہ باڈی لینگویج جو ہے، آپ نے کس وقت ہاتھ اوپر کرنا ہے، کس وقت ہاتھ نیچے کرنا ہے، کس وقت آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر آنکھوں پر جو ہے وہ اپنے ہونٹ اپنے انگوٹھے لگانے ہیں، اور کس طرح سے آپ نے اپنے ہاتھوں کو اوپر نیچے کرنا ہے، اس کو باڈی لینگویج کہتے ہیں. اور تقریر کے اندر اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. اگر باڈی لینگویج اپنے الفاظ کا ساتھ نہ دے تو پھر وہ کھیل بن جاتا ہے. تو اس لیے جب آپ اپنے ہاتھ ہلاتے ہیں یا اپنا سر ہلاتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں کہ وہ آپ کے الفاظ کا ضرور ساتھ دے. پھر جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو اس میں یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ جب آپ تقریر کرتے ہیں تو آپ کے جو سامعین ہیں، جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں، جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کا ایک آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے. کیونکہ جب آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ پھر حاضرین جو ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، پھر وہ آپ ہی کو دیکھنے لگتے ہیں. یہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور دوسرا اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بات سننے والے کے دل میں اتر جاتی ہے. لیکن مجموعی طور پر میں دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ آپ تینوں بچوں نے بہت خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور اس کم عمری میں اتنے اعتماد کے ساتھ کروڑوں لوگوں کے سامنے، کیونکہ جب آدمی ٹی وی پر گفتگو کرتا ہے ساری دنیا میں دیکھا جی تو وہ پوری دنیا میں اس کو سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے. تو بہت کانفیڈنس کے ساتھ آپ نے اپنے اظہار کا، اپنے خیالات کا آپ نے اظہار کیا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی بتائیے، عطا ان تینوں فرمائے. میں ہم رزلٹ الٹا اناؤنس کریں گے. تیسرا نمبر کس نے حاصل کیا؟ جی جی. ویسے یہ بچوں میں جب اعلان نتیجہ کیا جاتا ہے تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن بہرحال تینوں بچوں نے بہت اچھے انداز میں، بہت خوبصورت انداز میں تینوں بچوں نے اظہار خیال کیا. لیکن جو تیسری پوزیشن ہے وہ فاطمہ اسد علی کی ہے. اچھا، ماشاءاللہ، بہت مبارک فاطمہ. دوسری پوزیشن ہے ام کلثوم. اب پہلی تو بتانے کی ضرورت، اور پہلی پوزیشن جو ہے وہ فہد عبد الاحد کی. بہت مبارک ہو بھائی، ماشاءاللہ. اور اب میں آپ کو انعامات بھی دلواتا ہوں. تو تیسرے نمبر پر فاطمہ اسد علی ہیں. فاطمہ اسد علی آئیے. فاطمہ آئیں بیٹا، مفتی صاحب سے انعام لیجیے اپنا. شاباش. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر جو ہے ام کلثوم ہے. آئیے ام کلثوم، یہ ان کا انعام ہے. اور فہد
آؤ تم خود تو پسینے پسینے ہوئے، مجھے بھی پسینے پسینے کیا، ابھی ان کے یہ پہلا انعام دیں دیں، ٹھیک ہے؟ شکریہ، بہت شکریہ۔ اور ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اپنے پروگرام کا اختتام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں۔ ہمارے آج کا پروگرام جو اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، میں مفتی محمد عمیر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے، اور آپ تمام حضرات کا بھی، ان بچوں کا بھی کہ انہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ تو آئیے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔